बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है मैदे का अल्सर। तो वीडियो शुरू करते हैं। अल्सर किसी अज़ू या नसेज में जख्म पड़ जाने को कहते हैं। मैदे के अल्सर से मुराद मैदे के जख्म से है। ये अमूमन मैदे की पिछली दीवार पर होता है। कभी कभार मैदे की अगली सतह पर भी अल्सर पैदा हो जाया करता है। यूं जो पुराना होता जाता है, बढ़ता जाता है, बाज औकात बढ़ते बढ़ते बहुत गहरा हो जाता है। कभी कभार इतना गहरा हो जाता है कि मैदे की दीवार में सुराख हो जाता है। तिब में ये मैदे के अंदर या छोटी आंत के सिरे पे होने वाले जख्म अल्सर मैदा कहलाता है। एलोपैथी में अल्सर मैदे में हो तो इनको गैस्ट्रिक अल्सर, अगर छोटी आंत में हो तो इन्हें ड्यूरल अल्सर और दोनों को मिलाकर पेप्टिक अल्सर का नाम दिया गया है। निज़ाम इन्हज़ाम मैदे के अल्सर की हकीकत को जानने के लिए जरूरी है कि हमें अफ़ाले मैदा भी मालूम हो और मुंह से लेकर मक्कत तक निज़ाम इन्हज़ाम पर बिलतरतीब दस्तरस हासिल हो। जो भी खुराक हम खाते हैं वो इब्तदाई तौर में इस काबिल नहीं होती कि फौरी तौर पर जिस्म को तवानाई बख्श दे। खाई जाने वाली ग़ज़ाएँ निज़ाम इन्हज़ाम से गुज़रते हुए ही जिस्म का जुज़ बदन बनती रहती हैं। निज़ाम इन्हज़ाम के कीमियावी कारखाने ग़ज़ाई अज्जा को तोड़ फोड़ के बाद इस हालत में लाते हैं कि जिस्म में जज़ब हो सकें। निज़ाम इन्हज़ाम दरअसल एक तवील नाली पर मुश्तमिल है। ये नाली मुंह से शुरू होकर मक्कत तक पहुंचती है, जिसे निज़ाम कनात भी कहते हैं। इस नाली से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ाए हज़म जैसे मैदा, आंतें, गदद, अज़ाए जिगर, लबलबा और तहाल यानी तिली वगैरह मुंसलिक होते हैं। इस नाली के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और हर हिस्से के अपने मखसूस अफ़ाल हैं। कोई हिस्सा ग़ज़ाओं को तोड़ फोड़ रहा है, कोई हिस्सा इन्हें जज़ब कर रहा है और कोई हिस्सा फाज़ल मवाद का इखराज कर रहा है। हाजमा का ये अमल ज्यादातर एंजाइम के जरिए होता है। ये हयातियाती मादे कीमियावी अवामल को बढ़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। ग़ज़ा को तोड़ फोड़ कर छोटी आंत तक पहुंचते और खून में शामिल करते रहते हैं और खून के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। दौरान खून के दौरान खलियात अपनी ग़ज़ा जज़ब करते रहते हैं। बाज़ अज्जा खलियात को तवानाई मुहैया करते हैं और बाज़ नए टिश्यूज बनाते हैं या फिर हयातियाती मवाद मसलन एंजाइम वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैदे की खास किस्म के खुलियात म्यूकस नामी रतूबत रसती रहती है जो कि मैदा को तजाबियत से बचाती है। मैदे के उजलाती पर्दे में तेजी से ये रतूबत कदरे कम गिरती है, जिससे मैदा का दफाई निजाम भी कमजोर पड़ जाता है। खुराक मुंह में चबाते वक्त मुंह के गुदद से लवाबी म्यूकस और एंजाइम यानी कि खमीर पर मुश्तमिल होता है, जिससे एक तरफ तो ग़ज़ा गले से नीचे निगलने के काबिल हो जाती है और दूसरी तरफ लुआ में पाई जाने वाले एंजाइम जिस्म जिसे पाइलिन कहते हैं खुराक को तोड़ता है और हजूम के मरहल का आगाज हो जाता है। ग़ज़ा की नाली जिसे एसोफेगस कहते हैं के जरिए ग़ज़ा मैदे में पहुंच जाती है, जहां उजलाती पर्दे अपने प्रेशर और तेजाबी रतूबात से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहीं पैदा होता है। निचले हिस्से में एक ऐसी रतूबत इखराज पाती है जो विटामिन बी के जज़ब होने में मददगार है। गैस्ट्रीन भी इन्हीं निचले हिस्से के खुलियात में बनती है। मैदे में बाज खुलियात एक चिपचिपा मादा म्यूकस पैदा करते हैं जो कि मैदे को हाइड्रोलिक एसिड के नुकसान से बचाता है। एक और मादा जो मैदे में पैदा होता है वो पेप्सिनोजीन है, जो तेजाब से मिलकर पेप्सिन बनाता है।
یہ مادہ خوراک میں موجود پروٹین کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ معدے کے عضلات خوراک کو پیستے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہاضمے کی رطوبت اس میں شامل کرتے رہتے ہیں۔ معدے میں کسی حد تک نشاستہ کو گلوکوز میں تبدیل کرنے کا عمل بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر خوراک پر معدے کے فعل و عمل میں 3 گھنٹے تک صرف ہو جاتے ہیں۔ اس کا انحصار خوراک کی نوعیت پر بھی ہے۔ زود ہضم غذائیں یہ سفر جلد طے کر جاتی ہیں اور روغنیات وغیرہ جیسی غذائیں زیادہ دیر لیتی ہیں۔ معدے میں غذا جزوی طور پر ہضم ہوتی ہے اور نیم مائع کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ معدے میں غذا پس پس کر اور ٹوٹ ٹوٹ کر مائع کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ غذا کی اس مائع صورت ہی کو طب قدیم میں میوکس کا نام دیا گیا ہے۔ معدے میں غذا کے جز بدن ہونے کے عمل برائے نام ہوتا ہے۔ معدے سے خوراک ڈیوڈینم چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں داخل ہو جاتی ہے۔ ڈیوڈینم چھوٹی آنت کے ابتدائی 2 انچ کے غدود الکلی پیدا کرتے ہیں۔ یہ الکلی معدے سے آنے والے تیزابوں کو معتدل بنا دیتی ہے۔ اس نالی میں خوراک میں صفرا شامل ہوتا ہے جو جگر اور پتا سے آتا ہے۔ لبلبا سے آنے والی رطوبات انسولین وغیرہ بھی یہی خوراک میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ تمام رطوبات معدے کے پچھلی طرف موجود 4 انچ کی نالی کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ جگر و غدود جسم الوجود یہاں نظام انہضام کے کارخانے ہیں۔ جگر کا اہم کام غذا کے ہضم کی منازل میں صفرا مہیا کرنا ہے۔ پتا ناشپاتی کی شکل ایک عضلاتی تھیلی ہے جس میں صفرا ذخیرہ ہوتا رہتا ہے۔ نظام ہضم جب صفرا کی صورت کا سگنل دیتا ہے تو یہاں سے صفرا شامل غذا ہو جاتا ہے۔ صفراوی مادہ زردی مائل سبز ہوتا ہے۔ لبلبا جو کہ ایک غدود ہے معدہ کے عقب میں واقع ہے۔ یہ 2 مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ پہلے نمبر پہ انسولین خارج کرتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہاضمہ کے انزائم پیدا کرتا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چربی کو اس قدر چھوٹے چھوٹے مالیکیولز میں توڑ دے کہ وہ بآسانی جذب ہو سکیں۔ چھوٹی آنت میں چکنائی، نشاستہ اور پروٹین کے توڑ پھوڑ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اور یہ اجزاء جذب ہو جاتے ہیں۔ غذا اپنے سفر کے دوران آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اس دوران اس میں شامل ہونے والے انزائم اور دیگر رطوبات بھی شامل ہوتی رہتی ہیں۔ غذا باریک سے باریک تک پستی چلی جاتی ہے اور بالآخر اس قابل ہو جاتی ہے کہ چھوٹی آنت اسے جذب کر لے۔ چھوٹی آنت کے خلیات غذائی اجزاء کو جذب کر کے غذائی نظام ہاضمہ سے منسلک خون کی نالیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ پہلے یہ تمام غذائی اجزاء جگر میں جاتے ہیں، اس کے بعد خون میں شامل ہو کر سارے جسم میں پہنچتے ہیں۔ اس عمل میں تقریباً 4 گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ یہاں سے غذا کا باقی ماندہ حصہ بڑی آنت میں روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ غذا میں موجود پانی اور معدنی نمکیات کو جذب کرتی ہے۔ بڑی آنت میں ہضم کو تقریباً 4 تا 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ پھر کہیں جا کر غذا جگر کے ذریعے پختہ ہو کر خون میں شریک ہوتی ہے اور خون بنتی ہے، لیکن اصل میں ابھی غذا کے ہضم کا ایک مرحلہ باقی رہ جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں غذا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خون سے جدا ہو کر جسم پر مرتشا ہو اور پھر طبیعت اس کو جذب کر کے جز بدن بنا دے۔ غذا کو خون بننے تک اگر 11 گھنٹے لگتے ہیں تو جز بدن ہونے تک 3-4 گھنٹے اور خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب صرف وہ اشیاء باقی بچ جاتی ہیں جو ہضم ہونے کے قابل نہیں ہوتی، فاضل ہوتی ہیں۔ اس لیے
بچنے والے مادے کو فضلہ کہا جاتا ہے۔ یہ ریکٹم یعنی مقد کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ اسباب کے لحاظ سے السر ایسپرین یا درد روکنے والی دیگر ادویہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کارٹیزون، اسٹیرائڈز یا پھر آرتھرائٹس، جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں دی جانے والی دواؤں سے بھی یہ عارضہ ہو سکتا ہے۔ چٹپٹی اور گرم مسالہ جات والی اغذیہ بھی بہت سبب ہیں۔ ایلوپیتھی کے مطابق ایک بیکٹیریا کو السر کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ مزمن صورت اختیار کر جائے تو معدہ کی سوزش کا روپ بھی دھار سکتا ہے۔ معدہ کی تیزابی رطوبت جو کہ نظام انہضام میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جب حد اعتدال سے بڑھ جاتی ہے تو یہی رطوبت خلیات کو کھانا شروع کر دیتی ہے، جس سے السر پیدا ہو جاتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق معدے کا السر عضلاتی اعصابی یعنی خشکی سردی تحریک میں ہوتا ہے۔ تیزابی رطوبات وفر مقدار میں تراوش پانے لگتی ہیں۔ تیزابی مادوں کی بہتات خلیات کو کھانا اور گلانا شروع کر دیتی ہے، جس سے السر پیدا ہو جاتا ہے۔ غدد میں تسکین کی وجہ سے صفرا کی پیدائش کم ہو جاتی ہے اور صفرا ہی تیزابی مادوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اعصابی تحلیل کی وجہ سے الکلائن رطوبت بھی غیر مؤثر ہونے کی صورت اختیار کر جاتی ہے اگر اس میں بیکٹیریا یا کوئی اور عمل دخل ہے بھی تو قوت طبی جو کہ جگر میں کار فرما ہوتی ہے کمزور پڑ جاتی ہے۔ اگر معدے کے مفرد اعضاء کے افعال کو درست کر دیا جائے تو شفا یقینی ہو جاتی ہے۔ معدہ میں خاص قسم کے خلیات سے میوکس نامی رطوبت رستی رہتی ہے جو کہ معدہ کی دیواروں کو تیزابیت سے محفوظ رکھتی ہے۔ عضلاتی پردے میں یہ رطوبت گھٹ جاتی ہے جس سے معدے کا دفاعی نظام بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے اتباع خوب جانتے ہیں کہ عضلاتی تحریک میں عضلات میں سکیڑ واقع ہو جاتا ہے۔ اس سکیڑ میں شدت آنے سے معدہ کی دیوار تڑ یعنی کہ پھٹ جاتی ہے اور زخم کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی معدہ کے سکیڑ کی وجہ سے ہچکی بھی لگ جایا کرتی ہے جو اگر کنٹرول نہ ہو متواتر لگی رہے تو السر کی بہت خطرناک صورت پیدا ہو جاتی ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ علامات کے لحاظ سے ابتدا میں معدے میں جکڑن سی محسوس ہوتی ہے، پیٹ کے اوپر پسلیوں کے درمیان میں درد محسوس ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ ہلکا سا درد ہونے لگتا ہے، معدے کو دبانے سے درد میں افاقہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات قے آ جاتی ہے تو درد ذرا کم ہو جاتا ہے، بعض اوقات قے میں خون بھی ملا ہوا ہوتا ہے، معدے کی عروق شریعہ کسی بڑی شریان معدہ کے پھٹ جانے سے خونی قے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی براز یعنی پخانہ کی راہ خون خارج ہونے کی صورت میں پخانہ سیاہ رنگ کا آتا ہے۔ السر جب بگڑنے لگتا ہے تو اس سے خون رسنے لگتا ہے اور بعض اوقات مقام السر پر سوراخ کی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مزمن اور بگڑی صورت میں مریض دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تشخیص کے لحاظ سے جب مریض درد والی جگہ کی پکی نشاندہی کرے، کھانا کھانے کے بعد درد کو آرام آئے یا درد میں کمی ہو جائے، بھوک کی صورت میں درد شروع ہو جائے اور قے آنے کے بعد آرام محسوس ہو تو یہ تمام علامات معدہ کے السر کا پتہ دیتی ہیں۔ قارورہ یعنی پیشاب میں سرخی کا اثر غالب ہوگا، چہرے اور جسم پر ابتدا میں سرخی غالب ہوگی جو مزمن
یعنی پرانی صورتوں میں بتدریج سیاہی مائل ہوتی چلی جائے گی۔ اس تحریک میں اگر یورک ایسڈ بڑھ جائے تو پاؤں پر سوزش کی علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ بعض مریضوں کے ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں بھی درد کرتی ہیں اور ان پر ہلکی ہلکی سوزش بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں چھوٹے جوڑوں میں درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں کتابی نہیں، تجربہ شدہ ہیں۔ جدید سائنس میں گیسٹروسکوپی سے بھی السر کی تشخیص کی جاتی ہے، جس پر بہت اعتماد کیا جاتا ہے، لیکن یہ مریض پر ظلم کے مترادف ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، ایک تو یہ مریض پر ظلم ہے اور مال بٹورنے کا ایک طریقہ ہے، دوسری طرف بیمار معدہ اسی آلہ سے السر کا شکار ہو سکتا ہے۔ مریض کے معدے کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے اس کے گلے پر لگائیں تو اسے قے ہو جائے گی۔ اس قے کا لیبارٹری معائنہ تشخیص کے لیے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ خون کا لیبارٹری معائنہ اور پخانے کا لیبارٹری معائنہ بھی اس طرف مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ قے اور پخانہ میں پائے جانے والے خونی خلیات پسلز اور تیزابیت معدے کے السر کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اصل میں معدے کے وہ غدد جو تیزابی رطوبات پیدا کر رہے ہیں، ان کے بڑھ جانے سے السر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایلوپیتھی طریقہ علاج میں الکلائن ادویہ دے کر تیزابیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے ہاضمے کا سارا نظام ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ادویہ کی متواتر ضرورت رہے گی۔ جب ان ادویہ کا استعمال بند کر دیا جائے گا، پھر وہی علامات پیدا ہو جائیں گی، السر کی صورت دوبارہ نمودار ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، تیزابی رطوبات کو کیمیاوی صورت پر بے اثر کر دینا مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں۔ ایسا کرنے سے نظام انہضام بھی بری طرح متاثر ہوگا، کیونکہ یہ تیزابی رطوبات نظام ہضم میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے تیزابی رطوبات کو الکلائن ادویہ کے ذریعے ختم اور بے اثر کر دینا کوئی علاج نہیں، اصولی طور پر غلط ہے۔ ویسے بھی اگر ہم غور کریں تو معدے کی رطوبت میں ترشی غالب ہوتی ہے۔ معدی رطوبات کو کیلوس کہتے ہیں۔ چھوٹی آنت میں جا کر صفرا کے ملنے سے کیموس کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، گویا سودا کی تعدیل صفرا سے ہوتی ہے، اور یہی فطری علاج ہے۔ ماہیت مرض کے مطابق عضلات میں تحریک سے سوداوی اور تیزابی رطوبات کی تراوش بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ وافر تیزابی رطوبات السر پیدا کر دیتی ہیں۔ اصولی علاج یہ ہے کہ غدد میں تحریک پیدا کر دی جائے، جس سے تیزابی اور صفراوی رطوبت کی تراوش اعتدال پر آ جائے گی، السر خود بخود رفع ہو جائے گا۔ معدہ حیات کورس صحت مند معدہ پر چیز کو جز بدن بنانے کی سکت رکھتا ہے، مگر افسوس کہ مسلسل روغنی اشیاء، چٹپٹی، مرچ مسالہ والی، برگر، پیزا، ملی ہوئی چیزیں، بازاری کھانے والی ٹماٹو کیچپ کے استعمال نے معدے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اس طرح مریض معدہ کی کئی بیماریوں کا مجموعہ بن گیا، مثلاً تیزابیت، معدے کا السر، معدہ میں زخم، پیٹ میں درد، آنتوں میں سوزش، معدہ کی جلن، ریح کا درد، کھٹی ڈکاریں، منہ کا ذائقہ بدمزہ، غذا کی نالی میں جلن، جگر اور ناف کے گرد درد، پخانے کی بار بار حاجت، یہ تمام امراض جنم لیتے ہیں۔ ان امراض کے لیے
معدہ حیات ایسی بہترین دوا ہے جو معدے کا زخم، معدہ میں سوزش، معدہ کا درد، پاخانہ سے خون آتا ہو، تھوڑی سی مرچ مسالہ والی چیز کھانے سے جلن ہوتی ہو، یہاں تک کہ اپینڈیسائٹس میں بھی مفید ہے۔ معدہ حیات ایسی زود اثر دوا ہے جو معدے کے زخم کی خاص دوا ہے۔ یہ نہ صرف تیزابیت کو معمول پر لاتی ہے بلکہ معدے کے کینسر کو بھی ختم کرتی ہے۔ اس دوا میں قیمتی جڑی بوٹیوں اور قدرتی اجزاء جو سوزش اور زخم بھرنے میں مدد دیتے ہیں، معدے اور آنتوں کی کمزوری دور کر کے پیٹ اور آنتوں میں خون کی فراہمی بحال کر دیتے ہیں۔ معدے کے السر سے جگر بھی متاثر ہوتا ہے۔ خون کی پیدائش کے لیے معذرت کرتا ہوں اور اپنی سستی ظاہر کرتا ہوں۔ معدہ حیات جگر کو بھی تندرست اور وافر مقدار میں خون پیدا کرنے والا بنا دیتا ہے۔ معدہ حیات بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ معدہ حیات طب اسلامی کے پاکیزہ اصولوں کے مطابق بہترین مؤثر ادویات سے تیار کیا گیا ہے۔ جسم انسانی پر کوئی مضر اثرات نہیں ڈالتا۔ اس کے مؤثر اجزاء جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ ہر قسم کے ورموں کی بہترین دوا ہے۔ اس کے استعمال سے جگر اور معدہ صحت مند ہو جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ دوران خون اعتدال میں رہتا ہے اور مریض صحت مند حشاش بشاش رہتا ہے۔ بھوک چمکانے، غذا کو ہضم کرنے اور پھر اسے جز بدن بنانے کے لیے عجیب و غریب اثرات کا حامل ہے۔ معدہ حیات معدے کے تمام امراض مثلاً سینے کی جلن، گیس، تبخیر، بدہضمی، ترش ڈکاریں، آفارہ پن، قے، متلی، معدے کی تیزابیت، معدے کی کمزوری، معدے کے السر، معدے کا ورم، معدے کا بوجھل ہو جانا، معدے پر بوجھ، خون میں کمی، پیٹ کا پھولنا اور معدے کی خرابی سے پیدا ہونے والے جملہ امراض سے نجات کے لیے ایسا کرشماتی کورس ہے کہ جس کی ہمہ وقت موجودگی آپ کو بے شمار ادویات سے بے نیاز کر دے گی۔ یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھیں۔ وہ لوگ جو معدہ کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نہ تو اپنی پسند کی خوراک کھا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی خوراک ان کے جسم کو لگتی ہے، ایسے لوگوں کو اول تو بھوک ہی کم لگتی ہے، اگر زبردستی کچھ کھا بھی لیں تو کھانے کے بعد پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، سینے پر بوجھ یا پسلیوں کے درمیان جلن محسوس ہوتی ہے، متلی کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، پیٹ میں ہلکا ہلکا درد ہر وقت انہیں بے چین کیے رکھتا ہے، کبھی قبض اور کبھی لوز موشن آتے ہیں، منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ تمام علامات اس بات کی خبر دے رہی ہیں کہ معدے کے افعال درست نہیں اور خرابی معدہ ہونے کی وجہ سے دوسری بیماریاں بھی حملہ آور ہو رہی ہیں۔ ایسی صورت میں کھاری بوتل اور کسی دوسری چیز کا سہارا لینا قطعی فائدہ مند نہ ہوگا، بلکہ ان تمام عوارضات میں معدہ حیات کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ طب یونانی میں یہ ایک ایسی تیر بہدف تحفہ ہے جو معدہ کو مکمل تندرست اور توانا رکھتا ہے۔ معدہ حیات نظام ہضم کو غضب کی تقویت دیتا ہے اور مریض جو بھی غذا کھاتا ہے وہ ضائع ہونے کی بجائے پوری طرح ہضم ہو کر قوت و توانائی کا سبب ہے۔ معدہ حیات اپہرا پن
اور سینے کی جلن کو دور کر کے طبیعت کو سکون و آرام پہنچاتا ہے۔ آپ گھر میں ہوں یا دفتر میں، سفر میں ہوں یا کسی پکنک پوائنٹ پر، ہوٹل میں ہوں یا شادی کی تقریب میں، ان جگہوں پر ہونے والی بد پرہیزی سے آپ کو صرف معدہ حیات ہی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایک چیز نوٹ فرما لیں، اس دوا کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ ہر گھر، ہر فرد، چھوٹے بڑے، خواتین، مرد، سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ السر کی بے شمار خاموش علامات۔ السر جسم کے کسی عضو میں زخم پڑ جانے کو کہتے ہیں اور معدے میں زخم ہونے کی صورت میں اسے السر کا نام دیا جاتا ہے، جو اکثر معدے کی پچھلی دیوار پر ہوتا ہے۔ تاہم اگلی سطح پر بھی یہ زخم ہو جاتا ہے۔ یہ پرانا ہونے کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مگر کیا آپ اس کی علامات سے واقف ہیں؟ در حقیقت معدے یا پیٹ میں اس درد کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر ویڈیو میں دی جانے والی علامات سامنے آئیں۔ شکم کے اوپری حصے میں درد۔ السر کی ایک سب سے عام علامت شکم کے اوپری حصے میں درد ہونا۔ شکاگو یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق السر اوپری غذائی نالی میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، تاہم یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی آنت یا معدے میں ہوتا ہے جہاں درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد عام طور پر سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان ہوتا ہے اور جلن، خارش یا طبیعت سست ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ کیفیت آغاز میں ہلکی اور قابل برداشت درد کے ساتھ ہوتی ہے، مگر السر بڑھنے سے یہ سنگین ہوتی چلی جاتی ہے۔ متلی السر کی ایک بڑی نشانی دل متلانا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق السر کے نتیجے میں ہاضمے میں موجود سیال کی کیمسٹری بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دل متلانے اور خصوصاً صبح کے وقت ایسا احساس ہوتا ہے۔ السر ہونے پر خوراک کو ہضم کرنا اکثر مشکل کام ثابت ہوتا ہے۔ قے ہونا: اگر السر بڑھنے لگے تو وقت کے ساتھ دل متلانے کا احساس بڑھ کر قے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو اکثر ہونے لگتی ہے۔ جو کوئی اچھا تجربہ تو نہیں، مگر طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں ادویات جیسے ایسپرین اور بروفن سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے استعمال سے السر کی حالت خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ قے یا فضلے میں خون آنا: مشروم میں فضلے میں خون آنا مختلف طبی مسائل کا باعث ہو سکتا ہے، تاہم اگر شکم کے اوپری حصے میں درد کے ساتھ ایسا ہو تو السر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس کی شکایت ہو تو فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد اکثر سینے میں جلن: اگر آپ کو اکثر سینے میں جلن کی شکایت رہتی ہے، چاہے غذا کچھ بھی ہو، تو السر اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ السر کے بیشتر مریضوں کو سینے میں درد کی شکایت رہتی ہے، جس کے باعث کھانے کے بعد ہچکیاں آنے لگتی ہیں، کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ السر کے بیشتر مریضوں کے اندر کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں غذا کی مقدار کے استعمال میں کمی آتی ہے، جبکہ الٹیاں زیادہ آنے لگتی ہیں اور وزن میں غیر متوقع کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بھوک کا عجیب احساس: اگرچہ السر کے باعث کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، مگر کھانے کے بعد 1 سے 3 گھنٹے تک ناف اور سینے کے درمیان درد کو اکثر افراد بھوک سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ کھانے سے ہو سکتا ہے کہ درد میں ریلیف ہو،
तो ये मैदे में अल्सर की अलामत हो सकती है। पेट फूलना, अगर आपको महसूस हो कि पेट जरूरत से ज्यादा फूल गया है तो ये गैस के मुकाबले में संगीन मामला हो सकता है, बल्कि अल्सर की एक निशानी हो सकती है। आम तौर पर अल्सर की इब्तदाई अलामात में से एक होती है, ख़ुसूसन ऐसे अफराद में जिन्हें पेट के दरमियानी हिस्से में शिकायत की तकलीफ हो। जिन्हें पेट के दरमियानी हिस्से में शिकायत की तकलीफ भी हो, अक्सर कमर दर्द। वैसे तो अल्सर को मैदे और छोटी आंत से मुंसलिक किया जाता है, मगर इसका दर्द सफर करके कमर तक भी जा सकता है। अगर अल्सर आंतों की दीवार तक फैल जाए तो इसका दर्द ज्यादा शदीद हो जाता है, दौरानिया बढ़ जाता है और इसमें कमी मुश्किल से आती है। डकारें आना, बदहजमी अल्सर की चंद आम अलामात में से एक है और ये आम तौर पर डकार की शक्ल में नजर आती हैं। अगर मामूल से ज्यादा डकारें आ रही हों और इसके साथ ऊपरी वीडियो में दी गई अलामात में से कोई नजर आए तो मुआलिज से रजू करें। दवाएं अल्सर आपको बताए देते हैं। बादियान 40 ग्राम, मुलट्ठी 15 ग्राम, हल्दी 5 ग्राम, सना मक्खी 5 ग्राम, कुलरंजी 5 ग्राम, गूंद किक्कर 5 ग्राम, जवैन देसी 12 ग्राम, सोए 18 ग्राम, गुल सुरफ 12 ग्राम, जीरा सफेद 6 ग्राम, काली मिर्च 6 ग्राम, पूजा मिस्री 15 ग्राम, सफूफ बनाकर 1 ग्राम के कैप्सूल भर लें। 1 से 2 कैप्सूल खाने के बाद पानी से लें। दिन में 2-3 बार। 1 हफ्ता में गैस और तेजाबियत ठीक हो जाएगी। फम मैदा यानी मैदे के मुंह और अल्सर के लिए 3-4 हफ्ता इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर। खालद दवाखाना, चौक हारनिया वाला, गल्ला गोदाम, जिला उकाड़ा शहर।